네, 지구촌 पूरी दुनिया के तमाम पादरी साहिबान को सलाम। 목사님들 आप कैसे हैं? 안녕하십니까? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शिनचन जी से ली मान ही हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे पहले शिनचन जी के 12 कबीलों के रहनुमाओं ने मुकाशवा के बाब 1 से बाब 22 में दर्ज कलाम की गवाही दी थी। मुझे यकीन है कि हर कोई इसी अच्छी तरह जानता है क्योंकि आप सब इसे सुन चुके हैं। अगर कोई ऐसी बात थी जो गलत कही गई थी या गवाही दी गई थी तो बराह करम इसे लिखकर हमें भेजें और हम इस पर गौर करेंगे। नीज चूँकि मुकाशवा की किताब तमाम तमसीलों और भेदों में लिखी गई है, अगरचा आप इसे सुनने के काबिल थे, मेरे ख्याल में इसके पीछे हकीकी मायने को समझने में दुश्वारी रही होगी। लिहाजा इस बार हमारे सेंटर के असातिज़ा तमसीलों की वजाहत करेंगे जो इब्तदाई कोर्स में हैं। यसु ने मुकाशवा और 4 अनाजीलों में तमसीलों में बात की। इसकी तमसीलों में कहने की वजह यह है कि ये आसमान की बादशाही के भेद हैं। एक और वजह यह है कि खुदा ने ज़बूर 78 में पोशीदा चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को आने वाली नस्लों के सामने बयान करने के लिए दर्ज किया है। और यूं यसु आने और तमसीलों में बोलने ताहम चीज़ें हमेशा के लिए तमसील के तौर पर नहीं रह सकती, इन्हें पूरा होना ही है ताकि लोग इसे वाज़ह तौर पर समझ सकें। ठीक है, इसलिए यसु ने तमसीलों में बात की और कहा कि वो मुनासिब वक्त पर चीज़ों को वाज़ह तौर पर बयान करेंगे। फिर ये वक्त किस चीज़ का हवाला दे रहा है? यसु ने पुराने अहदनामे को पूरा किया और उसके बाद नया अहदनामा भी पूरा करना है। नया अहदनामा जो नया अहद है, नए अहद का मवाद मुकाशवा की किताब है। ताहम इन अल्फाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने और इनके पूरा होने से पहले गवाही बनने में कुछ वक्त लगा। इसमें कितना वक्त लगा? इसमें 2000 साल लगे। इसीलिए यसु ने मत्ती की अंजील बाब 24 आयत 14 में कहा कि बादशाही की ये खुशखबरी तमाम कौमों के लिए गवाही के तौर पर पूरी दुनिया में सुनाई जाएगी और फिर खात्मा होगा। जैसा कि ये है, मुकाशवा की ये किताब एक तवील अरसा से पूरी दुनिया इसकी तबलीग के इंतज़ार में थी और अब जैसा कि पूरी दुनिया में इसकी मुनादी की गई है, मैं वादा किया गए नए अहद के मुकाशवा के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो तमसीलों में बोल रहा था। ठीक है, ताहम सुनने के बाद भी मैं समझता हूँ कि शायद बहुत सी बातें हों जो आपको समझ ना आए, क्योंकि ये तमसीलों में दर्ज हैं। लेकिन सेंटर के असातिज़ा को सुने, जब वो आपको तमसीलें समझाते हैं, सुनकर बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि आप तमसीलों में आगे बढ़ेंगे, आप नाजिल शुदा कलाम को वाज़ह तौर पर समझने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ तक कि यसु ने भी हक
नाहक नहीं कहा। खुदा ने आइंदा नस्लों से तमसीलों में बात करने को कहा और इस तरह तमसीलें बोली गईं। इसके अलावा ये सिर्फ एक तमसील के तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि मुनासिब वक्त पर जब इसे वाज़िह तौर पर जाहिर किया जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ये तब है जब तमसीलों में पेशनगोई की गई पूरी होती है। जब ये पूरा होगा तो हकीकत सामने आएगी। ये कोई तमसील नहीं बल्कि इसके पेशनगोइयों की हकीकत को जाहिर करता है। अब जब हकीकत देखी जाएगी तो मालूम होगा कि ये मुर्गी है, बैल है या घोड़ा है। हाँ, ऐसा ही है। इसलिए तमसीलों से देख सकते हैं कि हकीकत क्या है और यही बात की जाएगी। इन बातों पर कौन बात करेगा? शिनचंजी के उसातिज़ा आपको इन सब से आगाह करेंगे। इसलिए इब्तदाई कोर्स में 24 असबाक होंगे। अगर आप इस क्लास को सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातें मालूम होंगी। मैंने कई बार आप पादरी साहिबान से बात की है। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं यीशु नहीं हूँ, मैं मजहब का मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ दही इलाके का किसान हूँ। ताहम जैसा कि यीशु का बयान है, एक दिन मुझे चुना गया और तमाम चीज़ें बताई गई और मुझे दिखाई गई और मैं आप सबको गवाही देता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, क्योंकि ये यकीनी है। जी हाँ, ताहम मैंने बाइबल के अलावा कुछ भी नहीं देखा और सुना है। ये बिल्कुल बाइबल की तरह था जैसा कि ये है। तो हम किस किस्म के दौर का सामना कर रहे हैं? ये तब होता है जब पेशनगोइयां पूरी होती हैं, और जब पेशनगोइयां पूरी होती हैं तो जो चीजें पूरी होती हैं वो सब एक शख्स देखता है। ठीक है, जो देखता और सुनता उसकी गवाही देता है। यीशु ने मुकाशफा की पूरी किताब को दिखाया और उसे सुना और एक शख्स को रसूल बनने के लिए मुंतखब किया है कि जो उसने देखा कलीसियाओं को गवाही दे। इसलिए हाल ही में मैंने कबीलों के रहनुमाओं के जरिए दुनिया के तमाम पादरी साहिबान को इसकी गवाही दी। फिर मुकाशफा ने अहदनामा की ये पेशनगोई कब पूरी होती है और तकमील का मवाद क्या है? आप सब, क्या आपने अच्छी तरह नहीं सुना? मुझे यकीन है कि आपने अच्छी तरह सुना है। जी हाँ, यही वजह है कि जिस तरह यीशु ने पुराने अहदनामे को पूरा किया, इसी तरह वो आया और नए अहदनामे को पूरा किया। और नए अहदनामे की तकमील वो दोबारा तख्लीक है, एक नए काम की तख्लीक। ये दोबारा तख्लीक है। ये दोबारा तख्लीक के बारे में इसका मतलब ये है कि पिछला खत्म हो गया और एक नई चीज पैदा हुई। ठीक है, जी हाँ, इसलिए एक दौर खत्म होता है और नया दौर तख्लीक होता है, और वो दौर वो है जब तकमील की गवाही दी जाती है। क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए? एक दौर, पहला आसमान और पहली जमीन किस चीज से कैसे खत्म हो गई? नए आसमान और नई जमीन को किस चीज के साथ दोबारा बनाया जाएगा? क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए? जब हमने ईमान की जिंदगी गुजारी तो हमने सिर्फ ये सोचा कि अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। अगर हम जन्नत में जाएंगे तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये हम मानते हैं, हम इसे आम तौर पर देख सकते हैं। फिर एक दौर कैसे खत्म हुआ और यहाँ कैसे पैदा हुआ, ये बात
بات مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے، اور تکمیل کے وقت یہ پیشن گوئیاں نہیں بلکہ پیشن گوئیوں کی حقیقت ہے جو ظاہر ہوتی ہے بغیر کسی استثناء کے۔ سب کچھ پیشن گوئیوں کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی کتاب ظاہر ہوتی ہے جیسا بغیر کسی کمی کے۔ پھر اگر ایسا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے، اور اگر آپ ان الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ خدا کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کلام کو سمجھتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کب پوری ہوں گی، اور سوچیں جی ہاں یہ وہی ہے جو اس پیشن گوئیوں میں کہا گیا تھا اور اس کے مطابق ظاہر ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکیں گے اور جان سکیں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی لیے تمام مکاشفہ کی گواہی دی گئی۔ لیکن کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھنے کے قابل نہیں تھے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تمثیلوں میں درج تھی۔ اس لیے ہم ابتدائی کورس کے ذریعے آپ کو یہ تمثیلوں کی وضاحت بتانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکاشفہ کی پوری کتاب کو اس طرح کیسے پڑھا گیا۔ مرکز کے اساتذہ 24 اسباق پر تمثیلوں پر بات کریں گے۔ آپ سب براہ کرم اسباق سنیں اور اسے مت چھوڑیں کیونکہ بہت مزہ آئے گا۔ نیز مرکز کے اساتذہ جو تمثیلوں کی گواہی دیں گے وہ بہت ذہین اور روشن ہیں، وہ بہت روشن خیال ہیں۔ آپ سب براہ کرم سنیں، وہ اتنے اعتماد کے ساتھ گواہی دیں گے۔ پھر کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ آپ کو چیزوں کو غیر واضح طور پر نہیں جاننا چاہیے، لیکن یقین کے ساتھ جاننا چاہیے۔ نیز چنانچہ یہ کہتا ہے دوبارہ تخلیق کیسے اور کیا دوبارہ تخلیق کیا جائے گا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس بائبل اور دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ ایک شخص ہے، ایک شخص، اور یہ زندگی ہے۔ زندگی نئی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں۔ میں نئی زندگی میں نئی مخلوقات پیدا ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پالوس رسول نے یہ نہیں کہا ایک آدمی کے ذریعے گناہ داخل ہوا اور یوں موت داخل ہوئی اور ایک شخص کے ذریعے زندگی داخل ہوئی؟ وہ وقت آج کے دور کی بات کر رہا ہے۔ مکاشفہ ان لوگوں کو زندگی بخشتی ہے جو مرنے والے ہیں تاکہ نئی تخلیق لائیں۔ یہ دنیا کی بادشاہی سے آسمان کی بادشاہی پیدا کرنا ہے۔ ہاں، جب ہم نے ایمان کی ایک عام زندگی گزاری تو ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم مریں گے تو ہماری روح جنت میں جائے گی، تاہم یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جنت ایک شخص پر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے اور آسمان اس سے ملیں گے، لیکن خدا آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اگر آپ نے مکاشفہ 21 کو سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو کہا وہ درست ہے۔ پھر یہ صرف کسی پر نہیں آتی۔ جب خدا اس زمین پر کام کرنے کے لیے اترے گا، خدا اس بیج کو کاٹے گا جو پہلی آمد کے وقت بویا گیا تھا اور آسمان کی تعلیمات سے مہر بند کرے گا، اور خدا کی نئی بادشاہی 12 قبیلوں کو تخلیق کرے گا جیسا کہ یہ آسمان پر پورا ہوا یہ زمین پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، سب لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین بنتی ہے تو یہ لکھا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین غائب ہو جائے گی۔ پہلا آسمان، پھر آسمان پر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ مقدس شہر نیا یروشلم۔ پھر مقدس شہر نیا یروشلم کے ساتھ نیا لفظ کیوں منسلک ہے؟ بہت عرصہ پہلے موسیٰ نے آسمانی چیزوں کو دیکھا اور اسے بالکل زمین پر بنایا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ دعائے ربانی میں یہ لکھا ہے تیری مرضی زمین پر پوری ہو جیسا کہ آسمان پر ہے۔ پھر زمین پر آسمان کی طرح پورا کیا ہے؟
اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آسمان پر کیا پورا ہوتا ہے، ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ یسوع نے کیا کہا۔ یوحنا 14 میں یسوع اس زمین کو چھوڑ کر آسمان پر جاتا ہے، اور اس نے وضاحت کی کہ وہ آسمان میں کیوں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ رہنے کے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہے، اور اگر وہ جگہ تیار کرنے گیا تو اس نے کہا کہ وہ واپس آئے گا۔ پھر کیا آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے جو یسوع نے کہا تھا کہ وہ تیار کرنے والا ہے؟ یسوع نے در حقیقت آسمان پر جا کر ہمارے رہنے کے لیے جگہ بنائی، اور جب وہ اسے بناتا ہے، جیسا کہ یہ متی 25ویں باب میں لکھا ہے، یہ آئے گا، کیا یہ نہیں کہتا کہ وہ آئے گا اور یہ بھیڑوں کی مانند ایمانداروں کا ہوگا؟ خدا اور یسوع جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر یسوع نے ہمارے لیے جو جگہ تیار کی ہے وہ کیسی نظر آئے گی؟ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ آپ طویل عرصہ سے ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا یسوع اور شاگرد آسمان کی بادشاہی مقدس شہر نے یروشلم کی بنیادیں نہیں بن گئے؟ کون بن گئے؟ یسوع اور اس کے شاگرد۔ پھر جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا، ہمارے آرام گاہ مقدس شہر ہے جو شاگردوں نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آسمان پر یروشلم نہیں ہے جیسے موسیٰ نے بہت پہلے دیکھا تھا، یہ دوبارہ تخلیق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح اسے یہاں زمین پر بھی بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ دعائے ربانی میں درج ہے۔ پھر وہ مقدس شہر جو آسمان پر بنا ہے کس پر اترے گا؟ یہ نیچے آتا ہے جہاں یہ زمین پر بنایا گیا ہے، جیسا کہ یہ آسمان میں ہے، یہ نیچے آئے گا، اور بھیڑوں جیسے ایماندار اس کی وارث ہوں گے۔ پرانے عہد نامے میں یسوع کی پہلی آمد کے حوالے سے ہر وعدہ پورا ہوا، اور دوسری آمد کے وعدوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ سب واضح طور پر درج ہیں، تاہم ہم واقعی اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے کیونکہ یہ تمثیلی طور پر درج تھا۔ یسوع یہ جانتا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ تمثیلی طور پر نہیں بلکہ صاف الفاظ میں بات کرے گا۔ یہ خدا کی دوسری آمد اور دوبارہ تخلیق کا وقت ہے۔ پاسٹر صاحبان، کیا آپ بائبل میں مکاشفہ کے مطابق تخلیق کیے گئے تھے؟ براہ مہربانی اب جواب دیں۔ بائبل کے مطابق میں کون ہوں؟ کیا ہمیں حقیقی طور پر اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ یہی نہیں، کیا مجھے بائبل میں وعدہ کے مطابق تخلیق کیا گیا؟ آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دلوں میں بائبل مہر بند کرنی چاہیے، گویا ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو مہر بند کر رہے ہیں۔ ہمیں بالکل اس کے مطابق پیدا ہونا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ مکاشفہ نئے عہد میں درج ہے۔ پھر بائبل کے مطابق میں کون ہوں؟ کیا واقعی میں بائبل کے مطابق تخلیق کیا گیا تھا؟ کیا اس بارے میں سوچنا مناسب نہیں؟ یہ مناسب ہے۔ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آمین اور یسوع کہہ کر آسمان پر چلے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب یسوع پہلی آمد کے وقت آیا تو اس نے نیکودیمس سے کہا کہ وہ دوبارہ پیدا ہو۔ پھر چونکہ نیکودیمس کو سمجھ نہیں آیا کہ دوبارہ پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس نے یسوع سے پوچھا کہ بوڑھا آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے کیسے دوبارہ جنم لے سکتا ہے؟ تاہم یسوع نے اس سے کہا وہ پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے دوبارہ پیدا ہونے کو کہا کیونکہ وہ خدا کی نسل سے نہیں بلکہ شیطان کی نسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہ خدا کی روح نہیں تھی بلکہ شیطان کی بدروح تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ پھر شیطان کے فرزند آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یسوع پہلی آمد پر آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ اس نے خدا کا بیج بویا۔ یسوع کا کھیت یسوع کا چرچ ہے۔ خدا کا بیج وہاں
लगाया गया था, ताहम रात के वक्त शैतान उस खेत में आया और शैतान का बीज बो दिया। फिर इस खेत में कितने किस्म के बीज हैं? 2 किस्म के बीज बढ़े, लेकिन कब तक? ये एक साथ बढ़ेगा जब तक कि खुदावंद की दूसरी आमद, जमाने के आखिर तक। फिर कटाई कैसे होगी? जो खुदा के बीज से पैदा हुए हैं वो ले लिए जाएंगे, और जो खुदा के बीज से पैदा नहीं हुए हैं वो उस खेत में घटों में बांध दिए जाएंगे। फिर खुदा की नस्ल से पैदा होने वालों को आसमान की बादशाही में ले जाया जाएगा, और जो खेत में रह जाएंगे इन्हें जलाकर फेंक दिया जाएगा। वो घास हैं, ठीक है? किसी किसान से पूछें, वो तमाम घास फूस जलाकर फेंक देते हैं। ये वही हैं जो तमसीली तौर पर इसकी वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तमाम हाजरीन, क्या आपको लगता है कि आप जिस चर्च में हैं वो खूबसूरत, इतना अजीम है कि उसे आसमान कहा जाए, और ये कि आप वहाँ रहना और रुकना चाहें? ये वो जगह है जहाँ यीशु का बीज बोया गया और बढ़ा है। इसके मुकम्मल तौर पर बढ़ने और पकने के बाद यीशु जो आसमान पर है अपने फरिश्तों के साथ कटाई करेगा, ठीक है? सिर्फ वही काटे जाएंगे जो खुदा के बीच से पैदा हुए हैं। जिनकी कटाई नहीं होगी वो शैतान के फर्जंद हैं, और जो शैतान से बीच से पैदा हुए। बाइबल इसलिए दर्ज की गई थी ताकि हम ये जान सकें, लेकिन अगर आप यकीन नहीं करते, इसके मुताबिक अमल नहीं करते, तो फिर कैसे बच सकते हैं? अगर आप वहाँ रहेंगे तो जल कर मर जाएंगे, लिहाजा आपको वहाँ से बाहर आना होगा। इसलिए कहा गया है कि ये लूत और नूह के ज़माने जैसा है। अगर आप वहाँ रहेंगे तो जल कर मर जाएंगे, बाहर निकलें तो जिंदा रहेंगे। क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो? इसीलिए यीशु ने वो बीज बोया जैसा कि पुराने अहदनामे में पेशन गोई की गई थी, और जिस वक्त यीशु ने बीज बोया था उस वक्त 2 किस्म के बीज बोए जाते हैं। ताहम एक खुदा का बीज है और दूसरा शैतान का बीज है। सब आपका क्या ख्याल है? क्या मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है? क्या मुझे बाइबल इसके बाप को फाड़ देना चाहिए? आज वो वक्त है, कटाई का वक्त है। फिर ये दर्ज है कि फसल काटने का वक्त ज़माने का आखिर है। मैं मत्ती 13 बाब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आयत 39 में है कि फसल की कटाई ज़माने का आखिर है। नीज यीशु ने कहा कि खुदा के बीज के मायनी बादशाही के फर्जंद हैं और शैतान के बीज के मायनी शैतान के फर्जंद हैं। क्या आपको भी इस बात पर यकीन नहीं है? क्या आप यकीन कर सकते हैं? मैं आप सब पास्टर्स पर यकीन करता हूँ, चूँकि ये फसल काटने का वक्त है। क्या ये खुदा के बीज से पैदा होने वालों और शैतान के बीज से पैदा होने वालों के दरमियान फ़र्क नहीं है? कोई नहीं कहेगा कि ये वो नहीं है जानता, नहीं, वो नहीं करेंगे। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। सब बराह करम सिर्फ हंसे नहीं बल्कि इसके बारे में गहरे से सोचें। कोरिया में कुछ गिरजाघरों ने ऐसी निशानियां शाया की जिनमें ये कहा गया था कि कटाई के बारे में सुनने के बाद कटाई करने वालों को इजाज़त नहीं है। हाजरीन, क्या आप मर जाएंगे अगर आपकी कटाई की जाए? जिनके कटाई नहीं की जाती वही हैं जो शैतान के बीच से पैदा हुए हैं, ठीक है? इन्हें जला दिया जाएगा। हालांकि ये एक मुअम्मा है। इन्होंने अपने दरवाज़ों पर लिखा कि कटाई करने वालों की इजाज़त नहीं है। क्या ये मजाक का खेज नहीं है? आप सब का क्या ख्याल है? ये इस तरह नहीं हो सकता, इसलिए आपको बाइबल को समझना चाहिए, ठीक है? तमसीलों को की वजाहत के लिए की गई है ताकि आप बाइबल को देख सकें और समझ सकें और हिकमत हासिल कर सकें। बराए करम मरकज़ के असातिज़ा को देखें। आप बता सकते हैं कि सेंटर इंस्ट्रक्टर की खूबसूरत आंखें कैसी रोशन हैं। वो वाकई अच्छी बात करते हैं। आपको इसे सुनना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप हैरान होंगे कि वो बाइबल की कितनी अच्छी तरह वजाहत करते हैं। लिहाजा सेंटर के असातिज़ा तमसीलों की वजाहत करेंगे, और यहाँ हमारे मरकज़ में इब्तदाई, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेज़ हैं। इसका आगाज़ इब्तदाई कोर्स से है। आपको ये जानना होगा कि बाइबल की तमाम बातों को समझा जा सकता है, और इसलिए आपको इब्तदाई कोर्स से शुरू करना चाहिए। लिहाजा आप पास्टर्स के लिए जिन्होंने मुकाशफा की किताब सुनी थी और जो तमसीलों को समझने से कासिर
ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس بارے ہم آپ کو ابتدائی کورس کے ذریعے تمثیلوں کی وضاحت پیش کریں گے، اس لیے براہ کرم نہ سوچیں کہ آپ کو اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ یسایہ 18واں باب میں کہا گیا ہے، جب پہاڑوں پر جھنڈا بلند ہوگا تو تم اسے دیکھو گے، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو تم اسے سنو گے۔ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر کوریا میں عالمی امن سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاسی رہنماؤں نے امن کے لیے بین الاقوامی قانون کے لیے کام کرنے کا عہد کیا، اور مسیحیوں سمیت ایمانداروں نے سچے خدا کے تخت ایک ہونے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے خدا اور دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے وعدہ کیا تھا۔ یہ تمام ریکارڈ ابھی تک موجود ہے۔ پھر اگر یہ کیا تھا تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خدا صرف ایک ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، صرف ایک ہے۔ لیکن اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو کیا سب کو خدا میں ایک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کو دور کرنا نہ بائبل کی مرضی ہے اور نہ ہی خدا کی مرضی ہے۔ یسوع نے یوحنا 7 باب میں کہا ہے، جس طرح میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اسی طرح تم بھی مجھ میں ایک ہو جاؤ، اس لیے ایک دوسرے سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسے بن جاؤ؟ اسی لیے آخر میں جمع ہونے کے بعد ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک ہیں۔ جی ہاں، ہم ایک ہیں۔ اسی طرح ہم سچائی میں ایک ہو جائیں، سچے خدا میں، سچے یسوع میں ایک بن جائیں۔ میں نے سیمنری یا کسی شخص سے نہیں سیکھا۔ جس طرح یوحنا رسول نے آسمانی چیزوں کو دیکھا، میں صرف اس کی گواہی دے رہا ہوں جو میں نے دیکھا اور سنا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں جو میں جانتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مذہب کا خداوند ہوں، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں۔ کیا یسوع ہمارا خدا نہیں ہے؟ اگر یہ یسوع کا چرچ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیحیت کا خداوند ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ایک شخص کو مذہب کا خداوند کیوں کہہ رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ وہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے۔ یسوع مسیحیت کا خداوند ہے۔ یسوع کا چرچ کوئی دوسرا مذہب کا خداوند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف اسی لیے کہ وہ بائبل کے بارے میں چند باتیں جانتا ہے۔ اس لیے پاسٹر صاحبان، آپ کیا کریں گے؟ اگر ہمیں کلیسیا کے ارکان کو سکھانا ہے تو کیا ہمیں پہلے اس پر مکمل عبور حاصل نہیں کر لینا چاہیے؟ جب انہوں نے خود اس پر غور حاصل نہیں کیا تو پڑھانا درست نہیں۔ لہٰذا پاسٹرز کے ممبران کو پاسٹرز کی طرف سے سکھایا جانا چاہیے۔ کوئی اور انہیں کیوں سکھائے؟ پاسٹرز کو انہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاسٹرز آپ کو وعدہ شدہ کلام، نئے عہد کا کلام، زندگی کا یہ کلام صحیح طریقے سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کو ایسے پاسٹرز بننا چاہیے جو بائبل کو سمجھیں، اس پر عبور حاصل کریں اور اسے سیکھیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، پاسٹرز کے چرچ کے ارکان کو پاسٹرز کی طرف سے سکھایا جانا چاہیے، لیکن سیکھنے کے لیے آپ کو اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا میں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کے لیے خدا ابتدا میں کلام ہے، اور ابتدا میں اس کا کلام تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ اسے کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کے کلام سے نہ بنی گئی ہو۔ پھر کیا خدا میں ایک ہو جانا درست ہے؟ نہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا کے نام اور یسوع کے نام کے ساتھ ہمیں گواہی دینی چاہیے اور کلام کو سنانا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا میں ایک ہیں۔ اگر یہ خدا کا چرچ ہے تو ہمیں خدا میں ایک ہونا چاہیے۔ کیا ہر گرجا گھر میں ایک ہی بائبل نہیں ہے؟ یہ ایک ہی بائبل اور ایک ہی خدا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خدا میں ایک ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟
اس کے علاوہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی کلیسیا کے ارکان اس کلام کو اچھی طرح جانیں اور سمجھیں؟ اس لیے پاسٹرز آپ کو اس کلام پر عبور حاصل کرنے اور کلیسیا کے ارکان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے ہو؟ آپ کو مکاشفہ 22 باب تک سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے سب نے سنا ہے، اس کے بعد مرکز کے اساتذہ ابتدائی کورس میں تمثیلوں پر بات کریں گے۔ براہ کرم اسے اچھی طرح سے سنیں، یہ واقعی لطف اندوز ہوگا۔ ماضی میں آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ روٹی ہے، واضح طور پر یہ نہیں جانے کہ یہ صرف روٹی ہے یا چینی سے بھرا ہوا پیک یا چاولوں کا کیک ہے، لیکن اسے چکھنے کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ واضح رہے، آپ نے یہ امتیاز سیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ سیکھنے میں واقعی مزہ آئے گا۔ بائبل سکھانا بہت لطف اندوز ہے۔ مرکز کے انسٹرکٹرز بالکل روشن اور اچھی بات کرنے والے ہیں۔ براہ کرم سننے کی کوشش کریں۔ آپ ان موضوعات کا موازنہ کر سکتے ہیں جو آپ پادریوں سے سنتے رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کی شہادتوں سے، اور یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا پہلو درست ہے۔ اساتذہ دنیا کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ صرف خدا کے کلام کو سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ مکاشفہ 9 کے بارے میں سوچتے ہیں تو گھوڑے جو شیطان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کس قسم کی ہستیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ 20 کروڑ پہاڑی فوجیں ہیں۔ ان گھوڑوں کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی جس سے تہائی آدمی مارے گئے۔ پھر یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر آپ تصویر کھینچیں تو ان گھوڑوں کی دم پر سر ہیں۔ ان کی دموں سے جڑے ہوئے سر اور منہ سے آگ اور گندک اور دھواں نکلتی تھی جو آدمیوں کے مار ڈالنے کے لیے نکلتی ہے۔ پھر اسے ڈرائنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لفظی طور پر اس جیسی کوئی جانور نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، یہ پوشیدہ ہے، اسے پوشیدہ کہنا درست ہے۔ پھر آپ کو صحیح معنی معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح 2000 سال ہو گئے لیکن کسی کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، اور یہ بھی کیونکہ وقت آ گیا ہے۔ حقیقت خدا نے دکھائی ہے۔ پھر کیا اس پیشن گوئی کی ان حقیقتوں کو دیکھنے والوں کو جاننا اور سمجھنا نہیں چاہیے؟ جیسا کہ اس نے کہا، مناسب وقت پر یہ واضح طور پر ظاہر کیا جائے گا۔ اس لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمثیلیں بیان کی گئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بے شک سچ ہے۔ یہ بے شک سچ ہے۔ یہ جیسا لکھا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے، سچ۔ اس لیے کیا ہمیں اس طرح کامل نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اور ہماری جماعت کے ارکان آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے؟ آپ کا کام رائے گا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم سب کو اس حد تک اچھی طرح جاننا چاہیے کہ ہمیں بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، سب براہ کرم اس کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں ضرور سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں سچی گواہی دینی چاہیے، جھوٹی نہیں۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ پس پاسٹرز آئیں، اپنے دلوں، ایمان اور علم میں ایک ہو جائیں، آئیں خدا کی محبت میں ایک ہو جائیں اور مل کر خدا کا پرلطف کام کریں۔ میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر بولے گئے الفاظ سچ ہیں تو آپ کو سننا چاہیے، صحیح۔ اور پطرس کو حیرانی نہیں ہوئی جب چھوٹے لڑکوں نے اس سے کہا کہ پطرس، میں وہ صلیب اٹھانے آیا ہوں جسے تو نے اتارا تھا۔ کیا اس نے یہ الفاظ نہیں سنے اور واپس جا کر صلیب کو الٹا اٹھا لیا؟ اور میں اس جگہ بھی گیا جہاں یہ ہوا تھا، یہاں تک کہ پالوس نے بہت کام کیا اور گواہی دی۔ پالوس کا سر بھی تلوار سے قلم کر دیا گیا، یہاں تک کہ میں اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے اس مقام پر گیا۔ وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا جس سے وہ گزرا۔ میں یسوع کے نقش قدم پر چل پڑا اور رسولوں کے نقش قدم پر چل پڑا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا، میں شدت سے جاننا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن مجھے وہ تمام چیزیں دکھائی گئیں جو میں مکاشفہ میں پوری
ہو رہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ایک دن میں نہیں دکھایا گیا تھا۔ ایک بات پوری ہوئی تو میں اسے پورا ہوتا ہوا دیکھ سکا اور پھر میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور چھونے کے قابل بھی ہو سکا۔ مجھے پوری طرح سے آگاہ کیا گیا تھا اور جو کچھ بھی ظاہر ہوا تھا وہ دکھایا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ وہ جو جانتے تھے وہ غلط ہے۔ ان چیزوں کو لفظی طور پر نہیں لیا جانا چاہیے، حقیقی معنی کو علامتی طور پر سمجھنا چاہیے۔ ریچھ یا چیتا جیسا جانور بھی اس سمندر میں تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر میں ایسا کوئی جانور یا مچھلی نہیں ہے، ایسی کوئی مچھلی نہیں۔ یہ بے معنی ہے کہ سمندر سے ایسا جانور نکلا۔ اگر آپ اسے لفظی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ صحیح تاہم یہ شیطان کے پاسٹرز کو جھوٹے پاسٹرز کا حوالہ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مکاشفہ 17 میں دیکھیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا درج کیا گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ وہ شیاطین کا مسکن بابل ہیں۔ نیز مکاشفہ 18 باب میں یہ لکھا ہے کہ تمام قومیں حرام کاری کی دیوانہ وار میں سے متوالے ہو کر تباہ ہو گئیں۔ اگر یہ تمام قومیں ہیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کہاں اور کس حد تک ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بابل ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ صرف تباہ ہونے والوں سے ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انہوں نے شیطان سے شادی کی۔ صحیح تمام اقوام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ نہیں جانتے۔ یہ بہت بے معنی ہے۔ ہاں، دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ لیکن شیطان ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے اور تمام قوموں کو جس طرح چاہتا ہے نتیجہ لیتا ہے۔ یسوع جو واپس آتا ہے دوبارہ تخلیق کا کام کرتا ہے۔ وہ تمام پرانی چیزوں کو پھینک دیتا ہے۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین، ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوتے تھے جمع کیے جاتے ہیں اور دوبارہ تخلیق کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا آپ نئے عہد کے کلام کے مطابق بنائے گئے ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہ بھی نئے عہد نامے کے کلام کے ذریعے دیکھنا ہوگا۔ صحیفوں کے مطابق آپ کون ہیں؟ آپ اپنی ایمانی زندگی کا مذاق کے طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیں پاسٹرز اس بات کو یقینی بنائیں۔ ہم آپ تمام پاسٹرز کو ابتدائی، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس کورسز دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کے تمام ارکان اسے دیکھ سکیں اور جماعت کے ارکان کو سکھا سکیں۔ یہ وہ دل ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا یہ بھی درج نہیں کہ یہ سب کچھ دینے والا بابرکت ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ چاہے آپ کو کتنی ہی اذیتیں پہنچیں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جیسا کہ یہ متی باب 5 میں لکھا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اس طرح ستایا تھا۔ یہ ظلم اور ستم سے ڈرنا نہیں ہے۔ صحیح، یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے تھے اور غلط تعلیمات دیتے تھے، جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ظلم اور ستم وہ نہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایمان کی صحیح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، یسوع نے جو کام کیا ہے وہ واقعی ہی حیرت انگیز ہے۔ اس نے پرانے عہد نامے کو پورا کیا اور پیشن گوئیوں کی وہ نئے عہد نامے کو پورا کرے گا اور ہمارے لیے مقدس شہر نیا یروشلم بنانے کے لیے ایک جگہ تیار کرنے کے لیے آسمان پر چڑھ گیا اور نیچے آئے گا۔ وہ واقعی حیرت انگیز ہے اور ہمیں وہاں داخل ہونا ہے اور یسوع کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آخرکار اژدہا کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے بعد عطا گھڑے میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے خدا نے پچھلے 6000 سالوں سے چھوڑا تھا، وہ پچھلے 6000 سالوں میں کبھی پکڑا نہیں گیا۔ صحیح،
خداوند کی دوسری آمد پر چونکہ شیطان بند کر دیا گیا، موت کی دھوکہ دینے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نہ موت رہے گی۔ صحیح، اسی لیے مکاشفہ 21 باب میں یہ لکھا ہے کہ نہ موت رہے گی اور نہ درد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، پھر خدا راج کرے گا۔ صحیح، پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کی حکومت ہوگی وہاں مزید موت نہیں ہوگی۔ صحیح، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا موت کو دیکھے گا اور اسے ہونے دے گا؟ مکاشفہ کے اس کلام کے اندر زندگی ہے، یسوع کا خون کے اندر زندگی موجود ہے، یہ یسوع کے خون کے ساتھ ہے، یہ لفظ ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ خوراک ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو مہارت حاصل کرنی چاہیے اور صحیح جاننا چاہیے۔ پاسٹرز، ہاں، ہمارے سینٹر کے اساتذہ نوجوان ہیں، تاہم وہ واقعی اچھی طرح سکھاتے ہیں۔ براہ کرم سنیے، وہ ہوشیار طریقوں سے بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کو اپنی کلیسیا کو بھی اسی طرح سکھانا چاہیے۔ انہیں بھی ہمارے سینٹر کے اساتذہ کی طرح سکھائیں۔ اس تعلیم کو اسباق کے ادراک میں موجود ہر فرد تک پہنچائیں اور انہیں لکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں جو وہ اچھی طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ اسے درست کر کے بہتر طریقے سے سکھائیں، اور اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی تعریف کریں۔ آپ کو لازمی کام کے متعلق تحقیق کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی جماعت کو ایسا کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خدا کی ذہانت میں ایک بننے کا یہی مطلب ہے، یہ حقیقت میں بھی ایک بن رہا ہے۔ درست، میں واقعی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو سینٹر کے اساتذہ کے ذریعے ابتدائی کورس دوں گا، اور میں پریشان تھا، بس اگر کسی قسم کی صورت میں غلط گواہی دی جائے تو یہ واقعی شرمناک ہے اور خدا کے حضور سزا پانے کے لائق ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تاہم جب میں اسے اس مقام سے دیکھتا ہوں تو وہ واقعی اچھا کر رہے ہیں، میں بھی اس سے متاثر ہوا، لہٰذا میں اسے دنیا بھر کے گرجا گھروں کے تمام پاسٹرز کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ پاسٹرز براہ کرم لیکچرز پر پوری توجہ دیں، اور اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ان کی تعریف کریں۔ میں آج یہاں اپنا لیکچر ختم کروں گا، اور جیسا کہ ہم آج کا سبق ختم کر رہے ہیں، آئیں ہم سب خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ آئیں اس جملے کو حقیقت بنائیں۔ ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ایک ہیں۔